انگلش میں کہتے ہیں جیبریل بائی ڈرائن رچ. جیبریل عربک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام. This is not a religious poem. ایڈوائن رچ اپنے روم میں تنہا کتاب پڑھ رہی ہے. اس کو اپنے ایکس لور کی یاد آ جاتی ہے. سوچنے لگتی ہے اگر وہ مجھے منانے آ جائے تو مجھے اپنی روشن خیالی سے ضرور امپریس کرے گا، مگر اس کے اندر تو اندھیرا ہے، اندھیر ہی اندھیر ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے. یقیناً مجھے اس کے الفاظ متاثر نہیں کر پائیں گے، گو کہ وہ جیبریل کی طرح نظر آئے گا لیکن اس کے الفاظ میں طاقت نہ ہوگی. شاید وہ مجھے کچھ دیر تکتا رہے، پھر کیا؟ پوئم ختم ہو گئی ہے. تو رزلٹ کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن پوئم کے اینڈ کے بعد کے خالی پیج پر ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آئیں پوئم ریڈ کرتے ہیں. جیبریل. جیبریل کا یہاں مطلب ہے آئیڈیل مین، مقدس آدمی، مقدس مرد، نجات دلانے والا. تمام پرابلمز کا سلوشن دینے والا. یہ تمام پرابلم سالو کرنے والا جیبریل نما انسان یہ ایڈوائن رچ کا ایکس لور ہے. اس وقت روم میں آ گیا ہے ایڈوائن رچ کے. There are no angels yet. اب فرشتے تو نہیں اترتے. Here comes an angel one. یہاں میرے اپارٹمنٹ میں ایک فرشتہ نازل ہو گیا ہے. With a man's face young. چہرہ ایسا جوان کہ دل ہار بیٹھوں گی. Shut off the dark side of the moon. اس شخص نے شٹ آف بند کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے. کیا؟ دا ڈارک سائڈ، تاریک روپ، تاریک سائڈ چھپا رکھی ہے. آف دا مون، چاند کی اگر ایک سائڈ روشن ہے تو دوسری سائڈ تاریک ہے. چاند جب سامنے ہے تو اس نے تاریک سائڈ چھپا رکھی ہے. مرد جب سامنے آ کھڑا ہوا ہے، چہرہ تو روشن نظر آ رہا ہے لیکن چہرے کے پیچھے سر اس کا کالا ہے، ڈارک سائڈ ہے، یعنی کہ منافق ہے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. ٹرننگ ٹو می اینڈ سیئنگ. میری طرف اپنی ڈارک سائڈ کو چھپا کر کہتا ہے آم دا فلمڈ. دیکھو میں اتھارٹی ہوں، میں تمہارا سربراہ ہوں. سرپینٹ دا بیسٹ. شاید یہ کوئی ناگ ہے. سرپینٹ سانپ ہے. دا بیسٹ دشمن ہے. with fangs of fire. اور اس کے لمبے دانت ہیں، آگ اگلنے والے دانت. اینڈ اے جینٹل ہارٹ. لیکن دل اس کا نرم ہے. عجیب انسان ہے، منافق ہے، زہریلا ہے، لیکن کہتا ہے میرا من بہت سافٹ ہے تمہارے لیے. ایکس لور آ رہا ہے تو ایڈوائن رچ کو گلے بھی بہت ہیں. بٹ ہی ڈزنٹ سے. یہ ایکس لور محض ایکس لور نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے مردوں کو اس نے کہا ہے کہ یہ منافق ہیں. یہ ظاہری طور پر جیبریل کی طرح ہیں، فرشتہ ہیں، لیکن اندر سے یہ
घिनौने हैं. बट ही डजंट से दैट हिज मैसेज. क्यों राइटर को शक पड़ता है कि ये फरिश्ता नुमा इंसान दर हकीकत फरिश्ता नहीं है. कैसे उसे शक पड़ा? बट ही डजंट से दैट, क्योंकि इस फरिश्ते ने इस रूम में नाजिल होने के बाद ये नहीं कहा. क्या नहीं कहा? हिज मैसेज, कि मैं लाया हूँ उसका मैसेज. किसका मैसेज? जिसका मैं फरिश्ता हूँ, यानी खुदा का मैसेज. और उसका मैसेज ड्रंचेस हिज बॉडी, और उसने ये भी नहीं कहा कि मैं उसका मैसेज लाया हूँ खुदाए बरतर का, और उसका मैसेज क्योंकि मैं लाया हूँ इसलिए मैं पसीने में शराबूर हो गया हूँ उसकी ताबकारी की वजह से. जैसा कि माजी में फरिश्ते जब नाजिल होते तो ऐसा कहते कि खुदा का ये हुक्म मैं लाया हूँ, आप लिख लीजिए, और पसीने में शराबूर होते. ही वुड वॉन्ट टू किल मी, और ये शख्स फरिश्ता नहीं है इसलिए क्योंकि इसने मुझे धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा. किस लिए? फॉर यूजिंग वर्ड्स टू नेम मी, इसलिए कि अगर मैं उसे जैब्रियल का नाम दे दूं या कोई भी ह्यूमन नेम दे दूं, यानी कोई किताब पढ़ रखी है, बाइबल पढ़ रखी है, या कोई किताब पढ़ रखी है एड्राइन रिच ने, जिसके अंदर ये स्टोरी है कि जैब्रियल जब नाजिल होता है किसी प्रॉफिट पर तो वो दो चीज़ें कहता है. दो चीज़ें होती हैं उसकी निशानियाँ. एक तो वो पसीने में शराबूर होता है, खुदा का मैसेज लाया होता है. दूसरी उसकी निशानी ये है कि वो ये भी कहता है कि तुम मुझसे मेरा नाम मत पूछना या मुझे कोई नाम मत देना, अदरवाइज मैं तुम्हारे गर्दन को कैंची से काट डालूंगा. ओहो. राइटर कहती है मेरे कमरे में मेरा एक्स लवर आया है या कोई मर्द किसी औरत के सामने आ ठहरा है तो कहती है ध्यान करना ये फरिश्ता नज़र आ रहा है लेकिन फरिश्ता नहीं है. बस इतनी सी बात है. यानी अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो यूँ समझ लीजिए ये हम मर्दों के ख़िलाफ़ कोई बातें हो रही हैं. आप बड़े भोले हैं ना. आई सिट इन द बा अपार्टमेंट. अब वो बता रही है असल में ये कब कहाँ कैसे हुआ. मैं बैठी हुई थी अपने रूम में, अपने अपार्टमेंट में. दो कमरों का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं अपार्टमेंट. रीडिंग, मैं कोई किताब पढ़ रही थी. वर्ड स्ट्रीम पास्ट, लफ्ज़ मुझे स्ट्रीम धकेल के ले गए. पास्ट माजी में. मी मुझे पोइट्री, और फिर मैं कोई पोइट्री याद करने लगी या पोइट्री पढ़ रही थी. 20th सेंचुरी रिवर्स, या मैं पोइट्री पढ़ती हूँ 20वीं सदी के अंदर दरिया बहते हैं. डिस्टर्ब सरफेसेस रिफ्लेक्टिंग क्लाउड्स, छोटी छोटी दरिया के ऊपर मौजूद, दरिया के सीने पे मौजूद छोटी छोटी लहरें बादलों को रिफ्लेक्ट कर रही हैं. नीले पीले और पिंक बादल नज़र आ रहे हैं दरिया के सिल्वर सीने पर. रिफ्लेक्टिंग रिंकल्ड नियॉन, और फिर दरिया के सीने पर मुझे नज़र आते हैं क्या रिंकल्ड दायरों के अंदर, झुर्रियों के अंदर कुछ नीले कलर या नीली गैसें या कुछ ऐसी नई नई चीज़ें. जैसे इंसान जवान होता है तो नई नई थेरीज, नई नई बातें उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं. बट क्लॉग्ड एंड मोस्टली, बट क्लॉग्ड लेकिन भरा हुआ है. एंड मोस्टली नथिंग अलाइव लेफ्ट, वो दौर भरा हुआ था लेकिन दर हकीकत उस दौर की कोई चीज़ भी अब जिंदा नहीं मुझ में. इन देयर डेप्थ्स, ना ही कोई गहराई मौजूद है. यानी वो मोहब्बत का किस्सा पारी ना हुआ, वो जज्बात से भरा हुआ किस्सा ख़त्म हो गया. अब मेरे अंदर ना वो गहराइयाँ हैं ना वो कोई जज्बे. नथिंग अलाइव, जिंदा रहे हैं. क्लॉग्ड, लेकिन कुछ भरा हुआ ज़रूर है. द एंजल इज बाली, बाली, अच्छा इसे बेयर नहीं कहना, बा कहना है. बाली, बाली स्पीकिंग टू मी, और वो फरिश्ता मुश्किल से ही मुझसे गुफ्तार करता है, गुफ्तगू करता है. वंस इन अ हॉर्न ऑफ लाइट, एक दफ़ा बोलता है और उसके हाथ में कोई टॉर्च है.
ہاتھ میں کوئی ٹارچ، کوئی روشنی کی کوئی چیز ہے. He stood and someone like him. He stood. یہ میرا ایکس لور حقیقت میں میرے سامنے آ ٹھہرا ہے، یا someone like him، یا کوئی اس جیسا سایہ بھوت میرے سامنے آ ٹھہرا ہے. یعنی یہ ایک خیالی لور ہے. یہ خیال ہے میرا کہ وہ میرے روم میں آیا ہے اور میں اس سے باتیں کر رہی ہوں، اسے دیکھ رہی ہوں. He stood. یہ میرا لور ٹھہرا ہوا ہے. اور someone like him، یا پھر یاد رکھو ہر مرد ٹھہرا ہوا ہے. تمہارا لور بھی ایسا ہی ہے. تمام مرد ایسے ہیں. کیسے ہیں کہ وہ مون فرنٹ پر رکھتے ہیں اور بیک سائڈ ان کی ڈارک ہے. کھوٹ ہی کھوٹ ہے. سالیوٹیشن. سالیوٹیشنز ان گولڈ لیف. اور یہ سونے کے پتوں میں لپٹا ہوا ایک سلام پیش کرتا ہے. سونے کے پتے سارے لپٹے ہوئے ہیں اس لور پر. بہت حسین اٹریکٹیو ہے. سلام کرتا ہے بہت ہی پیارا. سونے کے پتوں جیسا، سونے کے پتوں جیسا سلام کرتا ہے. واہ واہ واہ. اب خوش ہیں. ریبننگ فرام ہز لپس. اور اپنے لپس سے وہ کلرفل لفظوں کے ٹوٹے پھینکتا ہے. ریبننگ ٹکڑے، اور کلرفل ریبن اس کے منہ سے باہر چھلکتے ہیں. اب دیکھیں کتنا خوبصورت سمبل استعمال کیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم رنگین لفظوں کو اس نے رنگین لفظوں کے ٹکڑے کہا ہے، جیسے کپڑوں کے ٹکڑے ہوں، چھوٹی چھوٹی سی کپڑے کی ریبنز ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کتنی زبردست طریقے سے اس نے آرٹیفیشلٹی سامنے لائی ہے کہ جسٹ یہ آرٹیفیشل، وقتی، عارضی اور بے ربط قسم کے ڈیسنٹ ٹکڑے ہیں جو اس کے منہ سے باہر نکلتے ہیں. اب لور ظاہری بات ہے منہ سے کیا کہے گا، تم بہت اچھی تھی، میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا تھا، میں تم سے بھرپور محبت کرتا تھا، میں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں جناب میں آپ مہان مہان، ایسا کہے گا. ٹوڈے اگین دا ہیئر اسٹریمز. آج بھی اس کے بال لہرا رہے ہیں. ٹو ہز شولڈرز. اس کے کندھوں تک ہے. سنجے دت جیسا ہے. اتنا خوبصورت. دا آئیز ریفلیکٹ سم تھنگ. اور آنکھوں سے بھی کوئی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لائک اے لاسٹ کنٹری. لگتا ہے دکھی ہے. آنکھوں سے پتہ چلتا ہے بڑا ہی دکھی ہے. منہ سے خوبصورت باتیں کرتا ہے، آنکھوں سے دکھی لگتا ہے. آئیڈیل سچویشن ہے یار. اس پر عورت ریکاؤنسل کر لیتی ہے، دوبارہ دوستی کر لیتی ہے. ٹوڈے اگین دا ہیئر اسٹریمز ٹو ہز شولڈر. بال بھی اس کے لمبے ہیں آج بھی. دا آئیز ریفلیکٹ سم تھنگ لائک اے لاسٹ کنٹری. اس کی آنکھوں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اجڑ گیا ہے. وہ نہیں اجڑا کہ ایک ملک اجڑ گیا ہو جیسے. خوبصورت رنگین روشنیوں سے بھرا ملک جیسے اجڑ گیا ہو میرے بنا. اور سو آئی تھنک، یا میں ایسا سوچتی ہوں. بٹ دا ریبن ہیز ریلڈ اٹ سیلف اپ. میں نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے دیکھا وہ ریبن سارے کے سارے لپٹ کر واپس ہونے لگے. یعنی کہ جب اس نے ریکاؤنسل کرنے کے لیے لور نے باتیں کی رنگین، ان باتوں میں کوئی اثر نہ تھا ایڈوائن رچ کے لیے، کیونکہ وہ میچور ہو چکی تھی. تو پھر وہ لفظ خود بخود سمٹنے لگ گئے. He isn't giving or talking any shit. چپ ہو گیا جناب. اب نہ وہ کوئی لفظ جھوٹا وعدہ دے رہا ہے، نہ کوئی جھوٹا وعدہ لے رہا ہے. وہ خاموش ہو گیا. He is not giving or taking any shit. وہ کسی قسم کی بکواس نہ دے رہا ہے نہ لے رہا ہے. We glance miserably. ہم بڑے ہی دکھیا ہو گئے. ہم بڑے ہی دکھی ایک دوسرے کو گلینس دیکھنے لگے، گھورنے لگے. Across the room at each other. روم کے ایک کنارے، روم کے ایک دیوار کے ساتھ وہ ٹھہرا ہے، دوسری دیوار کے ساتھ ایڈوائن رچ. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور دونوں یہ ایٹ دا سیم ٹائم دکھی ہیں
کیوں دکھی ہیں؟ دونوں کے پاس ہی اب ایموشنز نہیں ہیں. ایڈرائن رچ کے جذبے، اب اس کے نہ جذبات مر چکے ہیں، الائیو ہی نہیں ہیں. اور وہ شخص اب جو کچھ کہہ رہا ہے خالی خولی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے. لفظ تو ہیں، لفظوں کے اندر روح نہیں ہے. دونوں ہی بے بس ہیں. اٹس ٹرو دیر آر مومنٹس. سچ ہے، یہ وقت بھی آتا ہے. کلوزر اینڈ کلوزر ٹوگیدر. کبھی کبھی جلد آ جاتا ہے. کون سا وقت؟ جو وقت وہ دیکھ رہی ہے. کہتی ہے یہ وقت بھی میں نے دیکھنا تھا. when words stick in my throat. میں کچھ کہنا چاہتی، لفظ تو میرے گلے سے باہر نہیں آ رہے. اسٹک، چمٹ گئے میرے گلے سے. گنگ، بند، چپ. دا آرٹ آف لو. کہاں گیا وہ محبت کی کاریگری؟ اگر محبت کی کاریگری ہوتی تو محبت سینہ چیر کر بولتی. محبت بول نہیں رہی. دا آرٹ آف ورڈز. کہاں گیا وہ آرٹ آف ورڈز؟ اتنی بڑی لکھاری رائٹر. برسوں کی الفاظ گری، کئی راگنیاں اس گلے سے گائیں، اور آج گنگ، بند. تو لفظ بھی اپنی جادوگری نہیں دکھا سکتے اس موقع پر. محبت بھی گلا پھاڑ کر باہر نہیں آ رہی اس موقع پر، کیونکہ ریئلٹی پتہ چل گئی. اس کو بھی ادراک ہو گیا اپنی ذات کا کہ وہ منافق ہے. مجھے بھی ادراک ہو گیا اپنی ذات کا کہ میں اس کے قابل نہیں. قابل نہیں سے مراد کہ میں کسی عظیم کے قابل ہوں، عظیم شخص، جیبریل ٹائپ پرسن کے قابل ہوں. بہت مہان ہے یار عورت. آئی گیٹ یور میسج جیبریل. تو ایڈرائن رچ کہتی ہے جیبریل، میں نے تمہارا میسج ریسیو کر لیا. اے فرشتہ نما میرے ایکس لور، مجھے تمہارا پیغام مل گیا. مجھے پتہ چل گیا تم نے کیا کہنا ہے. جسٹ ول یو اسٹے لوکنگ. بس تم کیا ٹھہرو گے دیکھنے کے لیے؟ اسٹریٹ ایٹ می. سیدھا میرے اوپر، میری آنکھوں میں. آوائل لاگر، کچھ دیر اور. یعنی تم بھی وقتی ہو، عارضی ہو. جیبریل پیارے، میرے پیارے لور، تم جیبریل نہیں ہو. تم یہاں آئے ہو مجھے متاثر کرنے، میں متاثر نہیں ہوئی. تم لمحہ بھر نہیں ٹھہرو گے، کہیں اور چلے جاؤ گے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ گے. تم کتنی دیر مجھے اور ٹھہر کر دیکھو گے. پوئم اینڈ ہو گئی ہے، تو کنکلوژن کہاں، نتیجہ کہاں ہے؟ پیج نیچے خالی ہے. کنکلوژن تو آپ کے مائنڈ میں خود بخود ایمرج ہونا چاہیے. پوئٹس کو ابھی بھی لکھنے کی ضرورت ہے. زہر ہے پوئٹس نے لور سے دوبارہ دوستی نہیں کی. وہ تمام عورتوں کو بتا رہی ہے دفع کرو ان منافقوں کو. مگر ایڈرن رچ کو ایک شعر جواباً ہم بھی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں تنہا تنہا مت سوچا کر، مر جاوے گا مت سوچا کر. پیار گھڑی بھر کا ہی بہت ہے، پیار گھڑی بھر کا ہی بہت ہے. جھوٹا سچا مت سوچا کر، تنہا تنہا مت سوچا کر. تو پیار ایڈرائن رچ جی گھڑی بھر کا ہی بہت ہوتا ہے، جہاں مل جائے اسے لے لیں. سب منافق ہیں، سب جھوٹ ہے، سب کھوٹ ہے. یہی کھوٹ ہی صحیح ہے، کیا کیجئے فطرت نے بنایا ہی ایسے ہے. اس بک کے نوٹس 700 روپیز میں ہیں. ہر بک کے 700 روپیز میں ہیں. ہارڈ کاپی ہے، یعنی پیپر فارم میں 2 days میں نوٹس آپ کے ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں. 2 hours میں آل ایکسپیکٹڈ امپورٹنٹ کویسچنز تیار. آل انفارمیشن فنگر ٹپس پر.
ملٹی ریفرنس کنٹیکسٹ مل جائے گا، سب آسان ہو جائے گا۔ مانا کہ نیٹ پر بہت کچھ موجود ہے، مگر ٹائم، آپ نے سیلف کام کرنا ہے نا۔ 15 ڈیز میں آپ نے جو چیز گیدر کرنی ہے، آپ ہم سے شاید 15 ڈیز میں بھی آپ وہ گیدر نہ کر سکیں جو آپ نے ہم سے 2 آورز میں گیدر کر لینا ہے۔ پاسٹ پیپرز آپ نے کنسلٹ کرنے ہیں، ہم نے کنسلٹ کر لیے۔ 15 ایئرز کی ہسٹری ہمارے پاس ہے۔ پاسٹ پیپرز، ایور امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکسپیکٹڈ کویشچنس، ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے پریزنٹ سینیریو میں کیا امپورٹنٹ ہے، واٹ از اٹس ریلیشن ٹو آور سوسائٹی، نیٹ پر یہ نہیں بتایا جائے گا۔ یہ مٹیریل ول بی اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ سیٹ آف آور ٹیچرس۔ اپ ڈیٹڈ نوٹس ہیں، کھنکتی ہوئی نیو لینگویج ہے، نو کاپی پیسٹ، ٹوسٹ ہوں گے، کوٹیشنز ہوں گی، بالکل نیو مٹیریل۔ اور ساری بک 2 to 3 پیجز پر سمٹ جائے گی۔ آپ چاہیں تو اسی کو یاد کر لیں اور پیپر میں لکھ دیں، آپ چاہیں تو ہیڈنگ یاد کر لیں اور خود سے ایکسپلین کریں۔ یہیں آپ کی ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ بھی یہیں 2 اور 3 پیجز، یہیں آپ کی ٹیکسٹ ہے، یہیں آپ کا ٹیسٹ ہے، یہیں آپ کی پریزنٹیشن ہے، پریزنٹیشن بھی یہیں ہے۔ مزے کریں، سب کنورسیشنل ہے، نیو سٹائل، ماڈرن ہے، کوئی ریپیٹیشن نہیں، پی کے مووی جیسا مزہ ہے۔ ہر 2 منٹس کے بعد، ہر 2 سینٹنسز کے بعد نیا رنگ ہوگا، نئی بات ہوگی۔ نہ صرف 80% مارکس ملیں گے بلکہ آپ بھی انجوائے کریں گے، پیپر چیکر بھی انجوائے کرے گا۔ ایسا ویل بلٹ ملٹی مٹیریل ہوگا، سب سوال اسی میں کور ہو جائیں گے۔ ٹرسٹ، مائی واٹس ایپ از 03004655 آپ نے جو بک لینی ہو، بس اس بک کا نیم لکھنا ہے۔ ڈرامہ ہے تو لکھیں گے ڈاکٹر فاسٹس، ناول ہے تو لکھیں گے پرائڈ اینڈ پریجوڈائس۔ بک کا نیم لکھنا ہے، پیپر کا نیم نہیں لکھنا۔ بک کا نیم لکھ کر واٹس ایپ کریں گے، ٹیکسٹ میسج کریں۔ اگر میں نے وہ بک بنائی ہے تو میں آپ کو آنسر کروں گا، ادروائز نو رپلائی۔ اور نو رپلائی کا مطلب ہوگا بگ نو۔ یہ واٹس ایپ کے مینرز ہیں، جب کوئی رپلائی نہ دے تو اس کا مطلب ہے بگ نو، نہیں ہے یہ چیز۔ بار بار پوچھنا نہیں ہے، سر جواب تو دیں، سر جواب تو دیں۔ کیا جواب دیں؟ ابھی کچھ دیر ٹھہر جائے موج تلاطم، ٹوٹی ہوئی کشتی کو ذرا الجھنے دے بھنور سے۔ ایک پریکٹیکل سٹوری بھی سنتے جائیں۔ کھارا بھٹی بڑے زور کا کبوتر باز ہے، بڑے زور کا۔ بی ایس انگلش لٹریچر میں پتہ نہیں کیسے ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی میں۔ نوٹس سے یاد کر کر کے ٹیسٹ دیتا گیا۔ کہتا ہے روز سر کلاس میں کھڑا کر دیتے اور میرا پیپر لہرا لہرا کر سب کو میری اگزامپل دیتے، اور ہر دفعہ کہتے لڑکے کمال ہے، لڑکے تم ایسے کیسے لکھ لیتے ہو، بہت مزے کا کام لکھتے ہو۔ آگے سے افتخار بھٹی صاحب استاد کو منہ اٹھا کر شعر سناتے ہیں، سر تم نے دیکھی ہی کہاں ہے عشق کے قلندر کی دھمال، پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائے تو دھول اٹھتی ہے شاباش ہے۔ آگے سے وہ بھی استادوں کے استاد تھے، آجا پتر پھر۔ 6 ماہ بعد میں نے پوچھا، اوے بھٹی بی ایس چھوڑ کیوں دیا ہے؟
کہتا ہے سر کلاس ٹیچر مجھے روز کلاس میں کھڑا کر دیتے، کہتے تھے کلاس کو پڑھاؤ۔ سر جی سارا راز کھل جانا تھا۔ یعنی تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں، بہتر تھا کبوتر بازی چھوڑ دیتے، بی ایس نہ چھوڑتے۔ سر میری پروننسیشن ٹھیک نہیں تھی۔ سانو کوئی ایک سیاپا ہے۔